टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मसीहा के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम में आज फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और इस वक्त को मैं बोनस के तौर पर, गनीमत के तौर पर समझते हुए आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन रफाकत के जरिया से खुद बरकत पा रहा हूं और यकीनन इस कलाम पाक के वसीला से जो आज मैं और आप मिलकर सीखेंगे, पाक रूह हमारे ईमानों को और ज्यादा मजबूत करेगा कि निजात की हकायक और सच्चाइयों को हम और बेहतर तरीका से समझ सकें। चूंकि आप जो फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख रहे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आप हमारे साथ एक स्काइप आईडी है उसको तो देख नहीं पा रहे, लेकिन यकीनन मैंने इन होने वाली दुआओं और परस्तिश की माला के परोए जाने और इस खूबसूरत मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के सबब से बहुत बरकत पाई है। यह स्काइप आईडी क्राइस्ट विजन यूरोप है और मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। आज वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए रोमियो के खत के 4 बाब और इसकी 16 आयत को आपके सामने रखता हूं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, इसी वास्ते वो मीरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानिंद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। आमीन, हालेलुया। यह 16 आयत जरा तवील आयत है और किताब मुकद्दस की मुतअद्दिद आयात काफी तवील आयात हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यह खुदा का कलाम हमारे लिए एक चिराग की मानिंद है जो राह दिखाता है। हम इस 4 बाब में, मैं रोमियो 4 बाब की बात करता हूं, मुकद्दस पौलुस को, अहले शरा वालों को जो अब मसीह में आ गए थे लेकिन शरीयत को मसीह के कबूल करने के बाद भी अपने साथ साथ लिए चलते थे, उनको बुजुर्ग अब्राहम की मिसाल देते हैं। इस 4 बाब में अब्राहम से मुताल्लिक ही हम देखते हैं। इस पूरे बाब में बुजुर्ग अब्राहम के ईमान का जिक्र है। हमने इन 15 आयात में अब्राहम से मुताल्लिक बहुत कुछ देखा और शायद हर बाइबल स्टडी में मैंने यह बयान करने की कोशिश की है कि मुकद्दस पौलुस उन लोगों को यह याद दिला रहे हैं जो अब मसीह में थे लेकिन शरीयत की पैरवी भी कर रहे थे कि
نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی خدا کی نگاہ میں راست باز نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار خدا کے فضل پر ہے، جس فضل کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کیا جاتا ہے، اور یوں ہم نجات کے جام کو پیتے ہیں۔ اور آپ نے مثال دی بزرگ ابراہم کی کہ تم شریعت پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بزرگ ابراہم ہمارے آباء و اجداد میں سے جد امجد کی طرح بزرگ ہے۔ دیکھو، ابراہم اس وقت ایمان کے ذریعہ سے راست باز ٹھہرا جب ابھی شریعت آئی بھی نہیں تھی۔ تو کتنی زبردست مثال دے کر مقدس پولوس اپنے مخاطبین سے مخاطب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں عہد حاضر کی کلیسیا کے لیے بھی جو کی توں حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہت سارے مسیحی آج بھی غیر قوموں کی طرح اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنے اور بڑے بڑے چرچز کے ممبر ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں، او جی اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو میں خداوند کی قربت میں ہوں گا۔ نہیں میرے بھائی، تم 100% غلط ہو اور رانگ ٹریک پر ہو۔ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر نجات کا دور مدار ہماری پرفارمنس یعنی ہمارے نیک اعمال کے مطابق ہوتا تو پھر ابن خدا کو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت کے اعمال ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں، چونکہ ہم نجات پائے ہوئے ہیں اس لیے خدا کا روح ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم نجات کے موافق کام کریں، روح کے پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہوں۔ اور یاد کیجئے مقدس پولوس لکھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ابراہم سے ہوا کہ تو اس وطن اس ملک کا وارث ٹھہرے گا، لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا۔ تو بارہا بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ اگر ابراہم آنے والی نسلوں کا باپ اور وعدے کا وارث ٹھہرا تو اس لیے نہیں کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہو کر راست ٹھہرا، نو 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 نو، بلکہ لکھا ہے ایمان کی راست بازی کے سبب سے ٹھہرا۔ اور لکھا ہے اسی واسطے وہ میراث جس کا میں ذکر کر چکا ہوں ابھی ایمان سے ملتی ہے۔ میری اور آپ کی میراث کیا ہے؟ ابدی حیات اور آسمان کی بادشاہی، جس کے لیے ہم امیدوار ہیں۔ گناہوں کی معافی مسیح خداوند پر ایمان لانے سے ہمیں مل چکی ہے، مل رہی ہے اور ملے گی۔ اور وہ فرماتے ہیں
ईमान से वो मीरास मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। फजल के तौर पर, यहां पर शरीयत का जिक्र नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूं कि यहां पर एक बड़ा सुनहली उसूल हमें मिलता है। जरा गौर फरमाइएगा, कान इस तरफ, और वो ये कि हमारी नजात का दारोमदार हां शरीयत पर नहीं है और ना ही ईमान पर हैं? जी हां, और ना ही ईमान पर हमारी निजात का दारोमदार है। निजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, यानी खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए किए गए काम पर, जिसको हम बजरिया ईमान कबूल करते हैं और हम वारिस ठहरते हैं। यह उसूल आया समझ कि निजात का दारोमदार ना शरीयत पर है और ना ही आमाल पर और ना ही निरे ईमान पर। किस पर ईमान? निजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, जिसका इजहार सलीबे कलवरी पर हुआ। और जब आज गुनाहगार इंसान उस खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करता है तो वो वारिस ठहरता है और निजात पाता है। मगर फजल ईमान के जरिया से काम करता है। मुकद्दस पौलुस जब इफसस की कलीसिया को लिखते हैं और उसके 2 बाब और 8 और 9 आयत में, तो जरा सुनिएगा, क्योंकि तुमको ईमान के जरिया से क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। पहले ईमान लाए तो खुदा के फजल से तुम्हें निजात मिली है, इस फजल को कबूल करने के जरिया से। और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना आमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र न करे। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक आमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। एक लफ्ज यहां पर मुझे सिर्फ इस्लाह और दुरुस्ती के लिए कह रहा हूं, लफ्ज कारीगरी है, और बाज़ोकात हम कारागरी पढ़ते रहते हैं, यह दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त लफ्ज है कारीगरी, ना कि कारागरी। कारागरी कहीं भी बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ। हाउएवर, यह तो खैर जरा इजाफी टोकन ऑफ लव था, लेकिन हम इन आयत में, इस आयत में जो रोमियो 4 की 16 तलावत की गई, वहां पर इसी बात को देखते हैं कि फजल के तौर पर ईमान के वसीला से हम वारिस ठहरते हैं, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। वो वादा जो अब्राहम से हुआ, ना उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है। अब एक और बात यहां पर वाजे हो रही है, और वो ये है कि जो ईमान के जरिया से अब्राहम कौमों और उम्मतों का वारिस ठहरा है, वो कुल नस्ल के लिए है।
یعنی اولاد ابراہم کے لیے، اور صرف اس نسل کے لیے نہیں جو شریعت والی تھی اور ہے، یعنی یہ اہل یہود کے لیے ہی نہیں ہے، یہ کل نسل انسانی کے لیے ہے۔ اس لیے آگے لکھا ہے، میں بات کرتا ہوں، یہاں پر کلیئر ہے، جو اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اور بات غور کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ تو یہودی نہیں تھے، میرے آباؤ اجداد اور ایون آپ کے آباؤ اجداد بھی یہودی نہیں تھے۔ اپنا شجرہ، فیملی ٹری ٹریس کر کے دیکھ لیجئے، ہم سب غیر قوموں میں سے تھے، لیکن خدا نے اپنی محبت کا اظہار یوحنا 3:16 کے مطابق ساری دنیا سے کیا، اور مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں اپنوں میں آیا۔ کون تھے وہ؟ جن میں سے وہ آئے بنی اسرائیل، یہودی لوگ، اور لکھا ہے انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ نور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پہلے شرف اور اعزاز بنی اسرائیل کو ملا کہ پہلے وہ اس نجات کے ثمر کو کھائیں، لیکن انہوں نے رد کیا، اکثریت نے۔ اس کے بعد اس محبت کا دائرہ کل دنیا تک پھیلا، تاکہ لوگ مسیح خداوند پر ایمان لا کر قرب الہی حاصل کریں اور در فردوس سے انٹر ہو سکے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ میں اور آپ اولاد ابراہم اسحاق کی نسل سے ہوتے ہوئے تو نہیں ہے، یعنی یہودیوں میں سے، لیکن دوسری طرف میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم بھی ایمان کے ذریعہ خدا کے فضل کو جو مسیح یسوع کے ذریعہ سے ہوا ہے، اس پر ایمان لانے اور اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ایک تو ابراہم کی نسل ٹھہرتے ہیں، اور دوسری ابراہم ہمارا روحانی طور پر باپ ٹھہرتا ہے، کیونکہ نجات ہم بھی خدا کے فضل پر ایمان لانے سے حاصل کرتے ہیں، جو سب سے پہلے ابراہم ایمان لانے کے وسیلہ سے راست ٹھہرا، وہ بھی شریعت سے پہلے، بن شریعت کے، خدا کے وعدے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست ٹھہرا۔ آج کے دور میں بھی ہر وہ شخص جو خدا کے فضل کو ایمان کے ساتھ قبول کرتا ہے، اپنی پرفارمنس پر زور نہیں دیتا، وہ خدا کی نگاہ میں راست ٹھہرتا ہے، اور یوں روحانی طور پر ایمان کے پہلو کے اعتبار سے ہم ابراہم کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچے بھی سنڈے اسکول میں اگر جاتے ہیں تو، اگر انتظام ہے تو گیت گاتے ہیں،
بابا ابراہم کے بچے تھے، بڑے اس کے بچے تھے، اور پھر اکثر اوقات ہم ایمانداروں کو دعا کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں، باپ ابراہم، اور یہ کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، یہ تھیالوجی پر یعنی علم الہیات پر مبنی ہے یہ بات کہ وہ ایمان لانے کے سبب سے راست باز ٹھہرا، اسی لیے اس کے بعد ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ابراہم روحانی طور پر باپ ٹھہرتا ہے، اور ہم روحانی طور پر ابراہم کی نسل ہیں۔ یہی بات اب مقدس پولس ان کو یاد دلا رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ یہودی ہو کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم خدا کے چہتے ہیں، نہیں، ہاں اس کے فضل پر ایمان لانے کے سبب سے آپ خدا کے چہتے ہو سکتے ہیں، لیکن قوموں اور امتوں میں وہ تمام لوگ جو خدا کے فضل پر ایمان لاتے ہیں، خواہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہی کیوں نہ ہو، ابراہم روحانی طور پر ایمان کے اعتبار سے ان سب کا بھی باپ ٹھہرتا ہے۔ جب میں پیدائش کی کتاب دیکھتا ہوں اور اس کا 17 باب، اور یہاں پر ایک اور مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے، 17 باب کی 4 اور 5، یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ ہاں، ایک قوم کا نہیں، بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، کلام خدا ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے۔ ابراہم کے معنی بھی گویا یہی ہے، قوموں کا باپ۔ اور پھر ہم اس سے بھی پہلے اگر دیکھیں بزرگ نوح کے بارے میں، اور پیدائش 6 باب جو تورات کی پہلی کتاب ہے، اور اس 6 باب میں بھی ہم نوح کی بابت کچھ دیکھتے ہیں۔ 6 باب اور اس کی 8 آیت لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، یعنی راست ٹھہرا۔ کیوں؟ اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایمان کے تحت کشتی بنائی اور برس بیت گئے اس مشن میں، اور پھر خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ اور اسی کی تصدیق جب ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف 11 باب اور اس کی 7 آیت میں کہتا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نوح کی، جو ابراہم سے بھی پیشتر تھا، جو کشتی میں آئے
یہ گویا یوں ہی ہے کہ انہوں نے خدا کے فضل کو قبول کیا، خدا کی پیشکش کو قبول کیا۔ جنہوں نے کہکے لگائے، تمسخر اڑایا، ٹھٹھے مارے، وہ غرقاب ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہم ان حقائق کو بڑے خوبصورت انداز سے یہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی کے ذریعہ سے، خدا کے فضل کے قبول کرنے کے ذریعہ سے ہم نجات اور مخلصی پاتے ہیں۔ اور پھر ابراہم کے روحانی طور پر ایمان لانے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے کے سبب سے راست ٹھہرا، ہم راست ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اعمال ضروری ہیں، لیکن پہلے ایمان کے ذریعہ خدا کے فضل کو قبول کرنا، یعنی صلیب کے پیغام کو۔ اور جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہمیں تحریک دیتا ہے کہ جس خدا نے بے لوث مجھ سے محبت رکھی، اب میں اس کے احسان تلے دوسروں سے بھی محبت رکھنے والا اور ان کو کتاب مقدس کے مطابق تعلیم اور درس دینے والا ہو سکوں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو ہمارے ساتھ خاص کائی پائیدی پر ہیں، خواہ ہمارے ساتھ ان فیس بک کے چند پیجز پر یا یوٹیوب پر اس ٹیچنگ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور واٹس ایپ گروپس میں، اگر اس سے پہلے آپ کے جیون میں یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا کہ آپ ایمان کے ذریعہ سے خدا کے فضل کو قبول کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دار و مدار اعمال پر ہی رہا، اور اگر آپ مسیحی بھی ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو پھر آپ اور غیر قوموں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر قومیں بھی نیک اعمال پر ٹرسٹ کرتی ہیں، اور آپ بھی۔ اور اگر ایسے ہی ہوتا تو مجھے 35-36 سال بھرا میلہ چھوڑ کر صلیب اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نجات آپ کے کسی کیے کے سبب سے نہیں ہے، نجات خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے، جس کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آج اپنا دل خداوند کو دینا چاہتے ہیں، اپنے پاپوں کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، ان سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے جیون کو خداوند کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تیار ہیں بازو پسار کر مصرف بیٹے کو قبول کرنے کے لیے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، شاید یہ آخری کال آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اور اس دعا میں آپ چاہیں تو آپ اپنا جیون خداوند کے سپرد کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے بھی، تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے آپ کی معاونت کی جا سکے۔ ہم دعا کریں۔ اے ہمارے قدوس
اور مہربان آسمانی پیتا، شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے جو آپ نے ہم سے کیا۔ ہاں خداوند، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے کچھ کیے کے سبب سے نہیں، بلکہ یہ آپ کی طرف سے مفت بخشش کے طور پر ہے۔ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین اور ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا ہے یا ایسی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں دیکھا اور کچھ دھندلا دھندلا نظر آیا، اور وہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ او خداوند، انہیں حق فرزندیت بخشتے ہوئے اپنی پاک حضوری میں قبول کیجئے، گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے اور ہمیشہ کی زندگی کا بھی، تاکہ آئندہ کے لیے وہ آپ کے ساتھ بڑی وفاداری سے چلنے والے ہوں۔ اور خداوند، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان تمام بیماروں کے لیے بھی شفا مانگتا ہوں، دکھیوں، پریشان حال لوگوں، ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے قلبی اور ذہنی سکون مانگتا ہوں۔ بے اولاد کپلز کے لیے اولاد جیسی برکت، اور بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار کے دروازوں کے کھل جانے کی دعا کرتا ہوں۔ او خداوند، آج یہ دعا آپ کے لوگوں کی زندگی میں ایک معجزہ بن جائے، اور آپ کے نام کو آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال ملے۔ خداوند، یسوع مسیح کے پاک، بزرگ اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ویک پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ آپ خداوند کی حفاظت اور خداوند کی پناہ میں رہیں، آمین۔